अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर वाफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में 3 खबरें शामिल होंगी। गंदम स्कैंडल, क्या स्टोरी क्या है इसके पीछे, नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी की बैठक की क्या वजूहात हैं, जस्टिस फाइज ईसा को क्या एक्सटेंशन मिल रही है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ क्या किया पीटीआई ने। एंड पर गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहले गंदम स्कैंडल, बड़ा इसके ऊपर शोर मचा हुआ है कि एक क्राइसिस आ गया है, किसान रुल रहा है, दाइयाँ दे रहा है कि गवर्नमेंट गंदम खरीद नहीं रही। आज की खबर है कि फेडरल गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट को 1.8 मिलियन टन गंदम की इजाज़त दी है कि वो खरीद ले किसानों से। ये अब एक कोटा होता है सरकारी तौर पे जिसको गवर्नमेंट लेती है ताकि किसी हंगामी सूरत हाल में अगर किल्लत हो जाए तो वो वहाँ से लोगों के सहूलत के लिए वहाँ से लोगों को दे वीट। अब इसको एक शख्स को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, काकर साहब को। उसकी भी वजह बताऊंगा क्यों किया जा रहा है। लेकिन इसको टेक्निकली देखें तो पाकिस्तान से इलीगल गंदम बहुत जाती है, अफगानिस्तान ईरान में स्मगल होती है। तो आप टेक्निकली तौर पे इस गंदम को बेच सकते हैं। पाकिस्तान ऑलवेज इन क्राइसिस। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि आप गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं और वो ज़्यादा हो गई है। इससे पहले भी मिसकैलकुलेट होती है, माफिया भी इन्वॉल्व है। माफिया हर चीज़ में है, इसमें कोई शक नहीं। इससे पहले मुझे चीनी का स्कैंडल निकला था, उसमें भी इमरान खान साहब के दौर में बड़ी इंक्वायरियाँ हुई, बड़े बड़े कार्टल्स का नाम आया, जंगीर तरीन का नाम आया, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उन पर एक्शन नहीं लिया गया। अगर आप ले भी ले एक्शन तो आप अपने ही गवर्नमेंट की, समझ लें, गवर्नमेंट के पर काट रहे हैं। सेफ सेफ अल्फाज में मैं बोल रहा हूँ। तो बड़ा मुश्किल होता है गवर्नमेंट के लिए एक्शन लेना। बहरहाल अब ये गंदम का स्कैंडल आया, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी गुस्से का इजहार किया, बरमी का इजहार किया। जो सेक्रेटरी वजीर है उनको फारग भी कर दिया, इसकी इंक्वायरी कॉल कर दिया और इसका क्या सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये हो क्या रहा है, मेरी इजाज़त के बगैर ये गंदम आई, 98 अरब रुपए की गंदम है, और किसान हमारा जो अपना किसान है उससे गंदम कौन खरीदेगा, ज़्यादा हो गई है। शहबाज शरीफ साहब अब इसकी इंक्वायरी चाह रहे हैं और एफआईए और नैब को नहीं दे रहे। वो उन्होंने कोई अपना एक बंदा पॉइंट कर दिया है जो 4 दिन के अंदर ये रिपोर्ट देगा। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त अलर्ट हैं और उन्होंने इसके कैफरे किरदार तक उन्होंने ये कहा कि मैंने पहुंचाना है जो इसके जिम्मेदारान हैं। ये एक नेग्लिजेंस हुई है बहुत बड़े लेवल पे, जो जो माफिया इन्वॉल्व है उसको अब उन्होंने एहतसाब करना है। अब जो एक काकर साहब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं निगरान दौर में, उनका नाम आया कि उनकी कैबिनेट ने उनके दौर में अप्रूवल हुई, वो मान भी गए। लेकिन उन्होंने काफ़ी सफाइयाँ दी मीडिया पर आके। फिर उनकी एक तकरार भी हुई है नीफ बासी से एक निजी ये होटल में, उस पर भी कुछ सख्त जुमलों का तबादला हुआ। अब काकर साहब को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसकी एक बैकग्राउंड है। काकर साहब बड़े चौधरी साहब के बड़े फेवरेट उम्मीदवार हैं। उनको चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट में कोई इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। बड़े चौधरी साहब पहले ही 2 अपने शेर उतार चुके हैं मैदान में, जो इस वक्त भरपूर गवर्नमेंट को चला रहे हैं। एक मोहसिन नकवी साहब और दूसरा औरंगजेब साहब। एक ने मईशत संभाली है, एक ने लॉ ऑर्डर संभाला। अब काकर साहब पहले उम्मीदवार थे सेनेट के, वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने उनकी नहीं सुनी, उन्होंने अपने वर्कर को oblige किया। काकर साहब फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए लॉबिंग करते रहे, वहाँ पे नून लीग ने सागदार साहब को बिठा दिया। अब पीपल्स पार्टी दोबारा ज्वाइन करना चाहती है कैबिनेट को, तो उसमें काकर साहब को कहा जा रहा है कि वजारत खारजा के लिए अकोमोडेट किया जाए। और पीपल्स पार्टी चाहती है कि बिलावल साहब को ये दिया जाए ओहदा। नवाज शरीफ साहब की बैठक हो गई है पीपल्स पार्टी के साथ, उसकी वजह ये अंदर की खबर मैं बता रहा हूँ। आज उसकी तीनों गवर्नरों की आज होनी थी तकरीबात, नए गवर्नर जो अपॉइंट हुए हैं, जनाब सलीम हैदर और मंदू खेल जो बलूचिस्तान के हैं और फैसल करीम कुंडी केपी के हैं, लेकिन वो तकरीब उन्होंने मनसूख की है
کہ نواز شریف صاحب نے پہلے پیپلز پارٹی سے نیگوسیشن کی ہے. نیگوسیشن کیا کی ہے کہ کاکڑ صاحب کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ وڈے چودھری صاحب اپنے بندے لانا چاہتے ہیں پاکستان کے ڈسیزن میکنگ گروپ میں تاکہ ان کی تعداد زیادہ ہو. اب مزید نون لیگ یہ چاہتی نہیں کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے کسی بھی طریقے سے. کاکر صاحب پہ تنقید بھی ہو رہی ہے, اسی لیے ان کے خلاف سکینڈلز بھی نکل رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کوئی ایسا فارمولا بنانا چاہتی ہے جس سے کاکر صاحب کو اکوموڈیٹ نہ کیا جائے, اور پیپلز پارٹی کی رضامندی سے کچھ ایسی وزارتیں ان کو دے دی جائیں جس سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کچھ سپورٹ نہ باقی بچے کہ وہ کہیں سے گورنمنٹ کو کندھا دینے کی پوزیشن میں ہوں. اب پولیٹیکل پارٹیز جب ایکٹیویٹ ہوں گی اوبویسلی بڑے چودھری صاحب کا اثر رسوخ کم ہوگا. اگر یہ لوگ رسپانسبلٹی نہیں لیں گے, اپنے اچھے بندے نہیں آگے لے کے آئیں گے, تو پھر ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو کی یہ ایک ضرورت بن جاتی ہے کہ وہ اس معاملے کو اپنے بندے کے تھرو بہتر کرنے کی کوشش کریں. میری اطلاعات ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب وزارت خارجہ کے لیے پکے امیدوار ہیں. اسٹیبلشمنٹ وڈے چودھری صاحب نے زور لگانا ہے کہ کاکر صاحب کو بلائیں. کاکر صاحب کو گندا کرنے کے لیے اسکینڈل لائے جا رہے ہیں, گندم اسکینڈل, یہ وہ ان کو نیم شیم کیا جا رہا ہے. ہونا کچھ بھی نہیں ہے انکوائریوں سے, اور ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جس گھر سے آئے ہیں وہ مقدس گائے ہیں, وہ برہمن بریڈ ہے. ان کا کرپشن نکلا ہے نہ نکلے برابر ہے. جب ان کی سفارشیں بڑی ہوتی ہیں تو پھر ان کی سیویز نہیں دیکھی جاتی. کاکر صاحب نو ڈاؤٹ ایک کریڈیبل بندے ہیں, یہ پڑھے لکھے ہیں, بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. کسی نے مین سٹریم میں ان کو آنا چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے, لیکن ایک پروسیس کے تھرو آئیں. جب آپ ایڈ ہاک طریقے سے آتے ہیں, آپ کیئر ٹیکر تو بن سکتے ہیں ایڈ ہاک طریقے سے, لیکن جو نیشنل پالیٹکس جو پاکستان کی ہے, حلقے کی سیاست, ووٹنگ کی سیاست, جو پارٹیاں ووٹ لے کے آتی ہیں, ان کے پیچھے بھی بڑا سٹیک موجود ہوتا ہے. ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بلائج کرنا ہے, اپنے ٹیم کے لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے, انہوں نے سیاست کرنی ہے. اب کاکر صاحب جیسے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, یہ اکاؤنٹیبل نہیں کہیں پہ بھی ہوتے. یہ آج جو کام کریں گھر چلے جائیں, ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. محسن نقوی جو کام کرے گا یہ کسی کو جواب دینی ہے, کسی کا ووٹ لے کے نہیں آیا, اس نے کسی حلقے میں نہیں جانا, کسی کو جواب نہیں دینا, اس سے اپنی پرفارمنس کہیں پہ بھی شو نہیں کرنی کہ میں کام کر کے آیا ہوں, مجھے اب دوبارہ ووٹ دیں. ان کا کنسرن نہیں ہے عام آدمی سے. تو یہ جو سیاہ کریں سفید کریں, یہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی. سیاستدان اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. سیاستدان جو ڈیسیژن لیتا ہے اسے دوبارہ عوام کے سامنے کھڑے ہونا, اسے جواب دینا, لوگوں نے ان سے پوچھنا کہ آپ نے کیا کیا. آپ وزارت خارجہ تھے سر, آپ نے اس مسئلے پہ کیا کیا, اس مسئلے پہ کیا کیا, آپ کیا سٹینڈ لیا آپ نے. آپ وزارت تجارت تھے, آپ نے کون سے کام آپ نے ملک کے حق میں کیے, ان کے خلاف کیے, پاکستان کے لیے کیا کیا, مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کیا. اور بڑے مسائل ہیں. پھر حلقے کے مسائل ہوتے ہیں آپ کے پاس, ادھر ڈیولپمنٹ کے مسئلے ہیں. پاکستان کی ڈائنمکس ایسی ہے. بہرحال ٹاپک سے میں ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتا. تو کاکر صاحب کے لیے مشکل وقت ہے, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس وقت کوئی اس طرح کا اتحاد بنانے جا رہی ہے جس سے اب مزید وڈے چودھری صاحب کا کوئی بندہ نہ آئے. کاکر صاحب کا رستہ روکا جا رہا ہے. یہ اندر کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہوگا. اب دوسری خبر آج کی کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن مل رہی ہے, بڑی اس کی بات گشت ہو رہی ہے. اب اس کی اتنی سوشل میڈیا پہ بھی بات ہوئی ہے. جسٹس فائز عیسیٰ یوزلی اپنے چیمبرز میں کسی کیس کے دوران سماعت کہہ دیتے ہیں, اس کی تردید کر دیتے ہیں. اب تردید نہیں آ رہی جسٹس فائز عیسیٰ سے, جس سے تجسس بڑھ رہا ہے سب کا کہ یہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اب وزیر قانون نے یہ بھانڈا پھوڑا ہے کہ آرٹیکل 175A اس کو گورنمنٹ چینج کر رہی ہے. جو مدت ملازمت ہے چیف جسٹس کی, اس کو کیا جا رہا ہے 3 سال بڑھایا جا رہا ہے. 65 تھی پہلے ریٹائرمنٹ ایج, اب اس کو 68 کیا جائے گا.
اور جو لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس ہیں ان کے 62 سے 65 کیا جائے گا۔ اب یہ ایک پولیٹیکل موو ہے، اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے۔ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز اپنے مفاد کے لیے کرتی ہیں، کو پہلی دفعہ نہیں ہوا، نہ یہ آخری دفعہ ہوگا۔ پولیٹیکل پارٹیز کھیلتی ہیں، اسی کا نام سیاست ہے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، مجھے یاد ہے اگر میں ہسٹری کو دیکھتا ہوں تو سردار اقبال صاحب ہوتے تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ان کی کوئی ان بن تھی جناب ذوالفقار علی بھٹو سے۔ یہ آج کل جو ایاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی ہے، ان کے سسر تھے ایاز سردار اقبال۔ تو ان کی ان بن ہوئی تو انہوں نے کوئی آرڈیننس لے کے آئے کہ انہوں نے 3 سال کے بعد انہوں نے کہا جو زائد اس سے زیادہ کوئی چیف جسٹس کر نہیں سکتا سر، اگر کرے گا ایز اے چیف جسٹس کرے گا، ایز اے سینئر موسٹ جج وہ ہائی کورٹس پہ سرو کرے گا۔ تو سردار اقبال صاحب نے استعفیٰ اپنا ریزگنیشن دے دیا اس 3 سال کی مدت کے بعد۔ پھر ایک یعقوب علی صاحب ہوتے تھے جن کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بنایا 1980 تک، ان کو ایکسٹینشن دی۔ بہرحال ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن 1980 تک ان کو ایکسٹینشن دی گئی۔ پھر جسٹس کھوسا صاحب سعید یہ ترلے کرتے رہے جناب نواز شریف صاحب کے کہ مجھے ایکسٹینشن دے، کچھ لے اور دے، بڑے پیغامات انہوں نے پہنچائے جیل میں، لیکن نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا۔ تو یہ عمرانیات جو ججز میں عمرانی فرقہ آیا ایک، انہوں نے پورے جوش کے ساتھ اس سسٹم کو انہوں نے لیڈ کیا۔ عمران خان صاحب نے فل فیسیلیٹیشن دی ان کو، ان کے بچوں کو، ان کی فیملیز کو اکوموڈیٹ کیا۔ اب ایک پولیٹیکل پارٹیز ایک موو بنا رہی ہیں جس سے اب دو چار جج تو ویسے ہی اڑ گئے، اس میں جاز الحسن صاحب تھے جو عمرانی فرقے سے تھے، وہ غائب ہو گئے، مظاہر علی نقوی وہ اڑ گئے۔ اب جسٹس منیب رہ گئے ایک جو اسی فرقے کے پیروکار ہیں، جو جسٹس عمر الطیب بندیال جو بینچ بنتا تھا یہ اس بینچ میں شامل ہوتے تھے۔ آج کل سائیڈ لائن ہے، بنایا نہیں جا رہا۔ یہ پولیٹیکل کیسز میں انہوں نے عمر الطیب بندیال صاحب کی بہت سائڈ لی۔ اب یہ وہ رہ گئے ہیں، منصور علی شاہ کے بعد وہ موسٹ سینئر وہی ہیں، ان کے چانسز بھی ہیں، اگر یہ بل نہیں آتا تو ان کے چانسز ہیں کہ وہ چیف جسٹس بن سکتے ہیں۔ اگر وہ بن گئے تو آپ عمر الطیب بندیال کا دور دیکھیں گے دوبارہ، کس طرح عمرانیات کو سپورٹ کیا جاتا ہے، عمرانی فرقے کو دوبارہ سے ایک نیا جوش دیا جائے گا۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے گورنمنٹ ایک اسٹریٹجی بنا رہی ہے، اس کی اطلاعات پہلے سے موجود تھی، اب یہ یہاں ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تو اب فائز عیسیٰ صاحب اٹ سیلف کوئی اسپیشل ایکسٹینشن نہیں لینا چاہ رہے تھے کہ وہ فیورٹزم میں آئے گا، وہ فیور ہوگا۔ اب اٹ سیلف اگر ایک قانون ہی بن جائے کہ میری مدت ملازمت نہیں ہو رہی، سب کو میرے بعد جو بھی آئے گا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، تو از بیکم اے لا، تو پھر اس میں وہ آئی تھنک دے آر کمفرٹیبل، وہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے کوئی اسپیشل کسی قسم کی ایکسٹینشن نہ مانگی نہ لی، لیکن ان کو پورے قانون کو چینج کیا گیا جس سے وہ اکوموڈیٹ ہوئے۔ اس سے آپ کا جوڈیشری سسٹم ایک فرقے سے پاک ہو جائے گا۔ پاکستان کا ایک جوڈیشری اب ایک الگ ڈگر پہ چل رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز اپنی حدود میں ہیں، جوڈیشری اپنی حدود میں ہے، آرمی اپنی حدود میں ہے، اور یہ اسی طرح کنٹری ڈیولپ ہوگا جب یہ سب اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کریں گے۔ جس طرح پہلے ثاقب نثار نلکے چیک کرتا رہا، جا کے ہسپتال چیک کرتا رہا، وہ کام نہیں ہو رہے، سو موٹو بھی اس طرح نہیں ہو رہے، پولیٹیکل کیسز بھی اسی طرح وکٹمائز نہیں ہو رہے، جس طرح عمر الطیب بندیال صاحب نے جو ایک پورا کھاتہ کھولا ہوا تھا کہ جو عمران خان صاحب کے خلاف بولتا تھا وہ فوراً اس میں ریلیف دیتے تھے۔ اب وہ کام نہیں ہو رہا عدالتوں میں۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ ان کے خلاف کچھ کیسز بھی ہیں جو ججز بول رہے ہیں، جو کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں، ان کا فیصلہ آنے والے دور میں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب رہتے ہیں تو اس میں مزید بہتری آئے گی۔
آج کی جو تیسری خبر ہے، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے اکیلے پھر. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جب تک کوئی سیریس قیادت یہ پاگل پارٹی میں سے کوئی ہمیں اپروچ نہیں کرے گی، ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. مذاکرات کے دروازے کر دیے انہوں نے بند، کیونکہ انہوں نے آپس میں اتنی لڑائیاں کی ہیں پی ٹی آئی میں، کیونکہ یہ دو دڑے ہیں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اسد کیسر اور علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور ریوائول ایک الیکشن لڑتے آ رہے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان کے خلاف. وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی قسم کا اتحاد ہو اور ہم ایک سٹیج پہ بیٹھیں، یہ اکٹھے کوئی تحریک چلائیں. اسد کیسر نے بڑی کوشش کی، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب اس کی کوئی نہ کوئی چول مار دیتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی بات ایسی سخت کر دیتے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا کہ ہم اکیلے کریں گے جو بھی کریں گے، پروٹیسٹ گورنمنٹ کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کریں گے. یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. جس طرح پی ڈی ایم نے ایک متحدہ اتحاد بنایا تھا، اس وقت کی اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ ان کی جو ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، اچکزئی، اختر مینگل، جناب مولانا فضل الرحمان، ان کو ساتھ لے کے چلیں اگر آپ واقعی کوئی امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ان کے آپس میں اتحاد کوئی نہیں ہے. ابھی وہ پی اے سی کی لڑائی چل رہی ہے کہ مروت صاحب کو پارٹی کے اندر سے جو ان سے وہ سپورٹ نہیں مل رہی، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ بنے. عمران خان صاحب خود ڈگمگا رہے ہیں. گورنمنٹ وہ خود نہیں چاہتی کہ مروت صاحب کو دی جائے. یہ ایک سیریس ایک قومی اسمبلی کی ایک پی اے سی کی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو مت دیا جائے ایک ایسے بندے کو جو اس کا مذاق بنا دے. قائمہ کمیٹی کے باقی چیئرمین شپ بھی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ جو اپوزیشن کے سیریس لوگ ہیں ان کو دی جائے تاکہ ملکی معاملات چلیں. اب عمران خان صاحب کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، وہ تو چاہتے ہیں کہ بگاڑ ہی رہے، اس لیے وہ اس طرح کے بندے لے کے آتے ہیں آگے تاکہ بگاڑ پیدا ہو، سسٹم میں اسٹیبلٹی نہ آئے. یہ پروٹیسٹ، یہ اگر یہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ گئے جس دن معاملہ طے کر لیے تو سسٹم تو اسٹیبل ہو جائے گا. آپ کی فورن انویسٹمنٹ، آپ کے ڈالر کی پرائس، یہ سب چیزیں اس سے افیکٹ ہوتی ہیں. تو عمران خان صاحب چاہتے نہیں یہ سسٹم چلے، تو اسی لیے وہ قائمہ کمیٹیز کے لیے بھی وہ بندے دے رہے ہیں جو خلل پیدا کریں، جو اس سسٹم کو چلنے نہ دیں. اور علی مین گنڈا پور کو لانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ سسٹم ڈریل رہے، سسٹم کو اب سموتھ نہ ہونے دیں تاکہ پاکستان آگے نہ چلے. کیونکہ مسئلہ عمران خان صاحب کا کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے وہ اس سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس چیز کا غصہ ہے عمران خان صاحب، اس پر بھرم ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ آگے آئیں جو گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے. بہرحال آنے والے دنوں میں مزید بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں. پنجاب میں نون لیگ ایکٹیو ہونے جا رہی ہے، جوید لطیف صاحب کو پنجاب کا صدر بنایا جا رہا ہے. پھر افتخار حسین چھچڑ ہیں، ان کو بھی ایک ذمہ داری دی جائے گی بڑی امپورٹنٹ نون لیگ کی طرف سے. نواز شریف صاحب نے پارٹی کو لیڈ کرنا ہے، سعد رفیق صاحب جنرل سیکرٹری ہوں گے. پارٹی کا اوور اسٹرکچر تھوڑا سا چینج کیا جا رہا ہے ٹریڈیشنل سٹائل سے ہٹ کے. تو نواز شریف صاحب اپنی سیاست کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاست کا پاکستان کی جو ڈائنامکس ہے اس میں کیا اثر ڈلتا ہے، کیا وہ امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، کس طرح ایک نیا بیانیہ بناتے ہیں اگلے الیکشن کے لیے. یہ ایک سوال ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ پتہ چلے گا آپ کو کہ نواز شریف صاحب اپنے تجربے کو یوز کر کے کس طرح سیاست میں دوبارہ انٹری لیتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ولاگ. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں. بہت شکریہ.